बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ के साथ मेरे साथ हैं हस्ब मामूल मेरे प्रोग्राम के मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल पाकिस्तान के मौजूदा हालात, इंतज़ामी और जुडिशरी या माशी जो भी कह लें, वहाँ पे हालात तो इतने वो हो गए हैं कि मसला, अगर बंदा एक मसले को ले तो उसमें से मसला निकलता है और फिर कई घंटे तवालत चाहिए, जो हमारे पास नहीं हो सकती। हमारा तो 40-50 मिनट का है, हम शायद इससे भी कम करना चाहें लेकिन नहीं हो रहा। कहते हैं कि मुमलकत के जब वज़रा के बयान सुने, इमरान खान साहब के बयान सुने, तो सब कहते हैं हम पहले तो एक पेज होता था, पेज के बाद 2 पेज हुए, 2 के बाद 3, 3 के बाद पता नहीं पुर्जे हो गया। और यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे तल्लक बड़े अच्छे हैं, वजारत खारजा बड़ी अच्छी है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ भी तल्लकात अब उस नहज पे नहीं है जो 2018 में थे, ये गारंटी की बात है। इसी वजह से IMF और फैटफ मुमलकत खदादात की नाती लकीरें निकलवा रहा है। वैसे तो अमेरिका के साथ भी तल्लक जो है वो कहते हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन हालांकि उसने 28 करोड़ कोरोना की वैक्सीन दी है, जो टोटल जो उन्हें इकट्ठी करे, लेकिन उसके बावजूद भी तल्लकात अच्छे नहीं है। क्यों? कि खासकर अफगानिस्तान का मसला लें तो वहाँ पे हमारे मोहतरम वजीर आजम जो पाकिस्तान के हैं, उनकी बढ़कें जो है वो उन्होंने मजीद रसवा कर दिया है। उन्होंने, हालांकि जनरल बाजवा साहब ने पहले एक मुआशी विजन का ऐलान किया था कि हमें मगरबी दुनिया से भी तल्लकात रखने चाहिए, हिंदुस्तान के साथ भी दोस्ताना तल्लकात रखें, तभी हम, लेकिन उनके बरक्स जो इमरान खान साहब है, उन्होंने एक अपना एक सिस्टम कर लिया जो भी है। अब उनके वजीर, अब देखें, एक वेस्पा खरीद लें, अगर स्कूटर पुराना होता था तो, और एक मोटरसाइकिल खरीद लें, लेकिन इन दोनों में फर्क है। वेस्पे के ऊपर तो बंदा, 2 ही बंदे बैठेंगे या एक बच्चा आगे बिठा ले, लेकिन जो मोटरसाइकिल है उस पर चमची रिक्शा बन के 6 सवारियां बैठ जाती हैं, 2-3 लटक भी जाती हैं, 10 बंदों का बोझ बर्दाश्त करता है। इसी तरह इमरान खान साहब तो एक स्कूटर की तरह थे ना, बड़े नफीस खूबसूरत, बड़े वो उनका मैच था, वो प्ले बॉय थे, उन पे 2-4 यानी सवारियों का बोझ पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उनसे ट्रक का काम लें या ट्रेलर का तो मुश्किल था ना। तो अभी उनके ऊपर एक ट्रक का बोझ लाद दिया गया था, तो अब वो जवाब और जो उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भुगत रही है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो आएंगे शौकत साहब के साथ। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो परसों कराची में दिया, फौज को दी गई अराजी पर बहुत से निकात उठाए हैं। उन्होंने कहा यार ये जगह आपको दी थी दफाई मकासद के लिए, आपने रिहायशी स्कीमें बना दी, आपने अपने अफसरों को रिहायश दे दी, आपने पेट्रोल पंप लगा लिया, शादी हाल लगा लिया, ये कौन सी दफाई जरूरियत है? चलते हैं हम शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो सर, बातें तो बहुत है, फिर इस तरह हमारा कोई काम नहीं बनता। आज एक ये मौजू जो है ना, ये आपको, ये खैर हम तो बड़े देर से आप ये मौजू करते रहे मेरे साथ, मैं भी डरता भी रहना कि एक तो आप चेयरमैन है तो बात कर लेता हूँ, अगर आपका सेक्रेटरी जनरल हो ना कोई जो पार्टी का, उससे मैं बात नहीं इस तरह कर सकता, क्योंकि जनरल का जब लफ्ज लगा हो तो फिर तो बड़ा मसला, घबरा जाता है बंदा ना। मैंने उनसे बात की एक दिन, जो अपने जमील मकसूद साहब को, मैं कहा जी आपके साथ जो जनरल का लफ्ज लिखा है मुझे बड़ा अदब एहतराम करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे भी मामला ये था, तो मैं खामोश रहता था, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस साहब ने बात कही है, अब हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हैं मेरा। बात यह है ना जनाब जी कि क्या कहते हैं, ये हमारे आजमाए हुए हैं। हाँ वो तो है ही है, लेकिन देखें जी तो हमारे जो तजर्बात है ना, जी जी उन तजर्बों की रोशनी में हमने इस जुडिशरी के किरदार को बहुत अच्छे तरीके से जांचा भी है, परखा भी है और तजर्बात भी हैं। जी इसमें कोई शक नहीं है कि बाज इंडिविजुअल जजेस बहुत हाई मॉरल ग्राउंड रखते हैं, लेकिन जो इस वक्त है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बात की है जी डिफेंस सेक्रेटरी को बुला के जिस तरह के टिकर चलाए हैं, जी सवालात जी उठाए हैं, जी क्या चीफ जस्टिस के ये नातवा कंधे वाकई दिफाई मकासद के असूल के लिए
لی گئی زمین جو کئی عرصے سے برسہ برس سے کمرشل پرپزز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اب وہ کوئی ایسا ایکشن لے پائیں گے؟ 2 مہینے رہ گئے ان کے 3. وہ ان شادی حالوں کو، میں اسی طرف آ رہا ہوں، ان شادی حالوں کو جو لوگوں کی زمین یا اسٹیٹ کی زمین لے کے جو دفاع کے نام پہ لی گئی، وہاں شادی ہال بنا دیے گئے، اور پھر کروڑوں خربوں روپیہ اس زمین کو ڈیولپ کر کے اسٹیٹ کے فنڈ سے تو اس کو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پہ فروخت کر دیا گیا۔ کیا وہ پیسے جو ان زمینوں کے نام پہ حاصل کیے گئے وہ پاکستان کے خزانے میں جمع ہوں گے؟ جبکہ چیف جسٹس گلزار احمد کی جو اب ملازمت کی میعاد جو ہے وہ صرف 2 مہینے رہ گئی ہے، تو یہ کہیں بڑک بازی تو نہیں ہے، یا وہ جو انہوں نے غریبوں کو بے دخل کر کے، یا وہ نسلہ ٹاورز کو اور دیگر جگہوں کو، کیونکہ یہی جوڈیشری تھی جس نے بعض چیزوں پہ نوٹس لیا۔ اسلام آباد کے اندر جو اللیگل پراپرٹیز اور ٹاورز بنے ہوئے تھے، اور پھر چند روپیوں کے عوض ان کو ریگولرائز کر دیا گیا، چونکہ اس میں بڑے بڑے مؤثر لوگ جو ہے وہ ان فلیٹوں کے مالکان میں سے تھے۔ لیکن جہاں غریب عوام کے سر چھپانے کی کوئی جگہ ہو تو وہ قانون فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی کا ایک خاصہ بن گیا ہے کہ کمزوروں پہ طاقتوروں کو غصہ آتا ہے اور طاقتوروں کو دیکھ کے ان پہ رحم آتا ہے۔ یہ حال ہے پاکستان کی جوڈیشری کا، اور دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ جن معاشروں کی جوڈیشری، اس کے ججز بلیک میلڈ ہوں، کمپرومائزڈ ہوں، طاقتور کو دیکھ کر ان کے فیصلے جو ہے وہ بدل جاتے ہوں، اور کمزوروں کو دیکھ کے ان کے فیصلوں میں جان پڑ جاتی ہو، تو وہاں جو ہے وہ ملک نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے، نہ کبھی اس میں رول آف لا اور نہ انصاف میسر ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کی اگر 74 ایئرس کی ہسٹری دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، وہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ عدلیہ ستو پی ہوئی ہے یا جاگتی ہے یا نہیں جاگتی، کیا پتا آپ جاگ گئی ہو۔ کس نے کہا تھا؟ شیخ رشید صاحب نے، وہ جب نواز شریف صاحب والا معاملہ تھا۔ وہ تو جوڈیشری کو نہیں کہتے تھے نا، وہ تو اس کا آرمی جوڈیشری کو کو بھی کہا کہتے تھا تھے۔ جی، کہ فوج کو بھی اور جوڈیشری دونوں کو۔ اور بات یہ نہیں جوڈیشری نے تو ستو کہاں پیے ہوئے تھے اس وقت، تو جوڈیشری اتنی ایکٹیو تھی۔ نہیں، وہ دھرنے کے وقت جی۔ تو دھرنے کے وقت تو ہے اس کے کہ جو لاقانونیت کر رہے تھے، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، جو پولیس کو مار رہے تھے، جو ایس پی کو پکڑ کے، وہ تو بچارا اس کی کوئی زندگی تھی نیکوکار جی، تو بچ گیا، ورنہ اس کو تو وہ نوکری ختم کر دی انہوں نے، کہ وہ چھوڑ گئے تھے وہ جی۔ دیکھیں وہ نوکری فٹ تو نہیں رہے نا، میڈیکل فٹ ہو گئے، مطلب نہیں کیا وجہ تھا۔ وہ تو دیکھنا، وہ بعض دفعہ جس وقت ہیں بعض ہیں آفیسران جو اپنی دارنہ ڈیوٹی انجام دینے چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو، اور انصافی کرنے والے ان کے اپنے اداروں کے لوگ ہوں، حکومت وقت ہو، تو انڈر پروٹیسٹ کئی لوگوں نے ریزائن کیا۔ جیسے مارشل لاؤ کے دور میں کئی باضمیر ججز تھے جن نے ریزائن کیا اور مارشل لا کے قانون کے تحت حلف نہیں اٹھایا، اور وہ گھر جا کے بیٹھ گئے۔ لیکن کئی
بہت زیادہ بازمیر جو تھے ان نے حلف اٹھا کے تو نہ صرف مارشل لاؤں کو جائز قرار دیا بلکہ انہیں آئین تبدیل کرنے کا اختیار بھی دے دیا، جبکہ یہ اختیار عدلیہ بھی جانتی ہے اور دنیا بھی جانتی ہے کہ یہ اختیار کسی واحد شخص کو دینے کا حق جو ہے وہ جوڈیشری کو نہیں تھا۔ یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی لانا چاہیں یا کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے امینڈمنٹ لائی جاتی ہیں، حکومت وقت لاتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو دیکھ کے یا منظور کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے۔ اب تو خیر عالم یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹس ہیں وہ بھی ایک طرح کا ربڑ سٹیمپ بنی ہوئی ہیں اور اپوزیشن غیر مؤثر ہو کے رہ گئی ہے۔ اس کی آواز نہ کوئی سننے والا ہے اور نہ ہی وہ اپنی آواز کو سنانے کے لیے جس طرح کی گرجدار زوردار آواز کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے حق کے استعمال کے لیے ایسی پارلیمنٹ بازمیر پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ اپنے عوام کے پاس رجوع کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اور خاص کر کے جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن عوام سے رجوع کرنے کی جرات نہیں کرتے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دہاڑی لگ جانی چاہیے۔ تو جب قانون بنانے والے لوگ، آئین بنانے والے لوگ دہاڑی دار ہو جائیں تو پھر تو ملکوں کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی تماشا لگا رہے گا۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس یا اس کے بعد آنے والا چیف جسٹس وہ ان لینڈ گریبرز کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ یہ طاقتور ہیں اور ان کے اشارۂ آبرو پر یہ تو لوگوں کو، یہ منتخب حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کر دیتے ہیں، ان کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں اتنی ان میں جرات کہاں ہوگی کہ یہ ان کے پلازے توڑیں، ان سے جو ہے وہ جو انہوں نے دفاع کے نام پر جو زمینیں حاصل کی اس کے بعد ان کو کمرشل پرپزز کے لیے استعمال کیا، وہ روپیہ پیسہ واپس خزانے میں جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یہ جسٹیفیکیشن مہیا کرنے کی بات ہے کہ جو اگر ہم نے غریبوں کے مکانات توڑے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ اس ملک کی طاقتور اشرافیہ کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ یہ چیلنج ویلنج کچھ نہیں ہے، یہ کمپنسیشن ہے باتوں کی حد تک، عملی طور پہ نہیں، کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ غریبوں کے گھر تو توڑ دیے، ان کو تو بے گھر کر دیا، لیکن بڑے بڑے جو لینڈ گرابرز ہیں ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ ایک توجہ ہٹانے کی، یہ اس احتجاج کو روکنے کی ایک ناکام یا ایک کامیاب سی کوشش ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اپنے کیے پہ اور اپنی ان ماکریوں پہ شرمندہ ہوگی یا اس کا کوئی تدارک کرے گی تو مجھے نہیں لگتا، ورنہ نہیں تو ان کے اگر ضمیر زندہ ہیں تو پھر یہ ان فیصلوں کے بارے میں جو انہوں نے دباؤ کے تحت دیے ہیں ان کو قبول کریں اور قوم سے معافی مانگیں۔ یہ تو کام کرنے والے نہیں، یہ تو شریک کار ہیں، شریک جرم ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے جب بھی کوئی آدمی ان پہ انگلی اٹھاتا ہے تو اس شخص کو یہ 6 مہینے کی سزا سنا دیتے ہیں کنٹیمپٹ کے نام سے۔ کنٹیمپٹ تو اس کی ہوتی ہے نا جس کی کوئی عزت اور وقار ہو۔ تو جب جس کے بارے میں لوگ گلی محلوں کوچوں دکانوں ہوٹلوں ریسٹورانٹوں میں بیٹھ کے باتیں کریں، کہانیاں ایک دوسرے کو سنائیں کہ کون سا جج کیسے بکا، کس جج نے کس کے کہنے پہ کس کو نائل کیا، یہ اب زبان زدہ عام ہے۔ اور پھر ان کے اپنے کولیگ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بھی بنے ہوئے ہیں، اس پہ بجائے شرمندہ ہونے کے، اس پہ کوئی اپنی تصحیح کرنے کے
وہ تو ایسے سچ بولنے والے کو ہی عبرت کا نشان بنانے پہ تل جاتے ہیں. تو آپ اطمینان رکھیں، کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی جو بظاہر آج کل ٹکروں میں اور اخبارات میں جو شہ سرخیاں بن رہی ہیں. یہ جسٹ ایک آنکھوں میں دھول جھکنے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم تو طاقتور سے طاقتور کو بھی غیر قانونی حرکتوں سے جو ہے نا ان کو بعض ان کے خلاف قانون جو ہے وہ اپنا ایکشن لے گا. کوئی ایکشن نہیں لے گا، کوئی ایکشن نہیں لے گا، یہ آپ یقین رکھیں. تو لہٰذا کوئی اور کسی اور ٹاپک پہ بات کریں. دوسرا ٹاپک یہ آج میں نے اگلے دن ہم نے پروگرام کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے وسائل اور ایسی باتیں کی تھی. جی آج میرے ایک دوست نے مجھے ایک میسج بھیجا، جی کہنے لگا جی کہ آپ وہ آزاد کشمیر کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پہ تو یہ وہ ایسے باتیں کرنے لگا پنجاب سے. وہ کہنے لگا جی وہ رؤف کلاسرا صاحب کی ایک سٹوری پڑھ لے. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو اقوام متحدہ نے شمالی علاقہ جات کی ترقی اور تعمیر کے لیے کچھ فنڈز دیتے رہے نا، فنڈز فنڈ جو دیتے رہے، فنڈنگ کرتے رہے، ان میں ادھر تو کچھ خرچ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا جی ایک لسٹ آ رہی ہے، وہ تو انہوں نے نکال دی، مجھے نہیں ملی ابھی، کہتا میں دوں گا، کہ اس میں اتنی مالی بے ضابطگیاں ہیں کہ ان کے اس کے اوپر جہازوں پورے جہاز چارٹر ہو گئے، کرایوں میں چلے گئے، ان کے وہ بڑے بڑے افسروں کے فنڈ وہ ٹی اے ڈی اے بن گئے پلاننگ کرنے والوں کے، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں بنا. تو آپ کہتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ میں کہا جی ہم تو پانی اور بجلی اور یہ، انہوں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم تو خود پاکستان بلوچستان کے جو فنڈز ہیں جو آگے پیچھے ہے، جنوبی پنجاب ہے، یہ سارے کدھر گئے؟ کہتا ہے آپ نہ رویا کریں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو کہتا ہم مل کے روتے ہیں. میں نہیں آپ مل کے روئے. یعنی اس طرح کے معاملات ہیں. اور عام آزاد کشمیر کے ترمیم. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جب کوئی دوست یہ کہتا ہے کہ آؤ، وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ آؤ مل کر دعا مانگے، مل کر دعا مانگے، تو اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ آؤ مل کر روئیں، واقعی یہ مل کر رونے والی بات یہ ہے. تو ہم تو بڑے عرصے سے رو رہے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان علاقوں یہ تو گلگت کو تو الگ اس کو کہتے ہیں نا سرزمین بے آئین، اور یہ دونوں علاقے جو ہے قیادتوں سے محروم ہیں، چاہے گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو. یہاں جو بھی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سہولتکار ہیں، یہ خدمتگار ہیں پاکستان کی بیوروکریسی کی اور طاقتور طبقوں کی. اور یہ دنیا کو یہی بتانے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جی یہاں سب اچھا ہے، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں. اور شاید ایک دفعہ ادھر یو این میں جس وقت یہ ہمارے مسعود خان صاحب ایمبیسیڈر ہوتے تھے، تو آپ کو پتا ہے ہر 3 سال کے بعد ایک ملک کی اسکوٹنی ہوتی ہے، اس کو یو پی آر کہتے ہیں، جی پیریڈک ریویو کے تحت اس ملک کی جو انسانی حقوق کی، جو ڈیولپمنٹس کی، جو ڈسکریمنیٹری لاز ہیں، ان سب کے بارے میں جو ہے نا ایک کنٹری کو رپورٹ پیش کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے رپورٹ پیش کی جس وقت، تو کینیڈا کے اس وقت ایمبیسیڈر ہوتے تھے، جی تو انہوں نے کہا آج تو یہ رپورٹ پڑھ کے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں کینیڈا میں کیوں پیدا ہوا، مجھے تو پاکستان میں پیدا ہونا چاہیے تھا جہاں اتنی جنت کا سا سما ہے، جہاں کوئی ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس رپورٹ پہ ساری بین الاقوامی برادری نے یو این کے اندر ایک تمسخر اڑایا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ 2007 میں جب کشمیر کے اس پہ ایک ڈیبیٹ تھی، تو پاکستان کے ایک حامی ایم پی اے نے ایم ای پی نے اس نے گلگت بلتستان کے بارے میں ایک رپورٹ جو ہے وہ وہاں پڑھی،
جس کے اچھا مطابق یہ تھا کہ گلگت بلتستان کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے، وہاں اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے، سڑکیں ایسی شاندار ہیں، اور گاؤں گاؤں تک جو ہے نا وہ ایک کلاس ڈسپنسریز ہیں، اور کوئی آدمی جو ہے وہ وہاں بے روزگار نہیں ہے، ہر آدمی کو علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہیں، اور غرض کے جو ترقی یافتہ ممالک میں جو سہولتیں ابھی بھی ممالک اپنے عوام کو نہیں دے پائے، وہ سہولتیں جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی اسی طرح کے ایک سوشلسٹ گروپ کے ایم ای پیز تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی جنت کا سا سما ہے، تو کیوں نہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا جائے اور اس کی کچھ تصاویریں کچھ ویڈیوز بنا کے تو پیش کی جائیں۔ اچھا یہ اس طرح کے مذاق جو ہے نا وہ ویسے ایک مذاق کل ویسے واقعی یہ تو میں نے سنا نہیں نا، آپ نے مجھے بتایا، آپ نے تو سنا تھا نا، میں نے جو مذاق آپ کو بتانے لگا ہوں، ویسے میرا خیال ہے شاید آپ کی جو چائے ہے نا یہ ہنسی میں کہیں وہ یہ کیا چاہیے ہے نہیں ہے، یہ نا، کوا جو بھی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو کہ ناک میں چلی جائے۔ چلیں کل جناب۔ ایک آزاد کشمیر حکومت کے ایک بڑے عہدیدار، بڑے بڑے بڑے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا ہے کہ نام 5 لے لیا سال کریں، دیکھیں بات یہ ہے، اچھا یہ وہ بھی کروں گا نا، بات تو سنیں جی، وہ پہلے بات سنیں، مزہ پہلے بات میں، جی مزہ پہلے بات میں، پھر نام بتاؤں گا، ٹھیک نام آپ خود بتائیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ 5 سال مجھے ہمیں دے دیں، 5 سال، یہ ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہے جی، بات ختم۔ ٹھیک ہے 5 سال میں آزاد کشمیر یورپ سے ترقی میں بہت آگے نکل جائے گا۔ ٹھیک۔ لوگ، میں نے آج اپنے دوستوں جو کشمیری میرے کچھ کانٹیکٹس ہیں، میں نے ان کو ایک پیغام بھی ہے کہ فوراً اپنے اپنے کاغذ ختم کریں اور واپس چلیں، کیونکہ وہاں پہ ہر چیز آپ کو ابھی یعنی اسٹینڈرڈ میں ملنی شروع ہو گئی ہے، روزگار بھی، سب کچھ بھی۔ جی جی، یہ سلطان محمود، یہ جی جی سلطان محمود چودھری صدر آزاد کشمیر کا بیان اپنی تھا کل قوم کا۔ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک سنگین قسم کا مذاق تھا، چونکہ سلطان محمود چودھری صاحب پہلی دفعہ تو صدر نہیں بنے نا، یہ تو وزیر اعظم بھی رہے ہیں، جی جی مختلف عہدوں پہ رہے ہیں، مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں، شاید آپ کئی ایسی پارٹیاں جو اب ان کو یاد بھی نہ ہوں کہ ان کے بھی وہ ممبر تھے، تو لہٰذا ان کی بات کو آپ میں تو سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں ان کی بات کو ان کے اپنے کولیگز بھی سنجیدہ نہیں لیتے، اور آزاد کشمیر کے ان لیڈروں نے اپنا ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ سب اچھا کی رپورٹ کرو اور لوگوں کو امید دلاؤ جی تاکہ لوگ امید سے رہیں۔ جی ان بیچاروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو وہ نمائشی پتلے ہیں جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس حصے کی جو بھارت کے زیر انتظام ہے، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے کہ اپنی ریاست جہاں آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے یا وہ جن کے آپ تلوے چاٹتے ہیں ان کی ہے، تو کبھی آپ نے گلگت بلتستان جانے کی زحمت کی؟ ان میں تو اتنی جرت بھی نہیں ہے، غلام تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کم از کم گلگت بلتستان کا جو غلام ہے چیف منسٹر، وہ اتنی جرت تو کرتا ہے نا کہ مظفر آباد 5 کے آ کے تقریر کرتا ہے اور آپ کو تاریخی رشتے یاد دلاتا ہے۔ یہ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ صدر اور اپنے ناموں کے ساتھ وزیر اعظم رکھا ہوا ہے، اور پھر جو ایکٹ 74 ہے اس میں یہ پوری ریاست کے نمائندہ ہونے کے دعویدار ہیں، یہ اپنی ناک کے نیچے 4 قدم جہاں ایک ہی ایڈمنسٹریشن ہے، اس ایڈمنسٹریشن کی اجازت کے بغیر اس سرزمین پہ قدم نہیں رکھ سکتے، جو تاریخی طور پر ہمارے اپنے ریاست کے باشندے ہیں، جو حقوق کی اس جدوجہد میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی ترقی نہیں ہے، ان کی زمینوں کو ہتھیایا جا رہا ہے، ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ 1954 میں جو ہے وہ ابروگیٹ ہو گیا تھا، جس بات پہ گلگت بلتستان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر پارٹی چاہے وہ مذہبی پارٹی ہے، چاہے وہ
پرو پاکستان ہے یا انڈیپینڈنس کی ہے، ایک بات پہ وہاں کی سارے جوڈیشری سے لے کے تو وکلا تنظیموں تک اتفاق رکھتے ہیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ بحال کیا جائے۔ یہ تحریک آزادی چلانے کی بات کرتے ہیں، ان بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ آپ تو پاکستان سے صرف اتنا سا مطالبہ نہیں ابھی تک منوا سکے ہو 74 سالوں میں، تو تم کیا کس کو سمجھا رہے ہو یا کس کو بتا رہے ہو کہ تم ریاست جموں کشمیر کی وحدت بحال کراؤ گے یا ریاست جموں کشمیر کو آزاد کراؤ گے؟ ابھی آپ نے وہ وکیلوں کی بات کر دی، میرے پاس پھر کال آ گئی جی کل ایک پرسوں ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے منڈی باولدین میں، جی وہ کنزیومر کورٹ کے بھی جج تھے، جی تو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تو ڈپٹی کمشنر اور اے سی کو 3 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا۔ جی کل کیا ہوا ہے، آج ڈی پی او، ایک اور اے سی، ڈی ایس پی، ایس پی، انہوں نے مل کے اپنے جو عامی وکلاء ہوتے ہیں، کیونکہ وکلاء بہت زیادہ ہو گئے نا، تو کوئی وقت تھا کہ ہم کہتے تھے وہ کراچی میں بڑے وکیل پیدا ہوتے ہیں، کراچی سے لوگ، اب تو ہر پنجاب کے اندر چھوٹے گاؤں جو ہیں وہاں پہ بھی بہت کالج بن گئے۔ انہوں نے مارا ہے جج صاحب کو، گھسیٹا ہے کورٹ میں، اور گھسیٹ کے ان کو گاڑی میں بٹھا کے گھر چلے جاؤ۔ خیر صوبائی انتظامیہ نے ایکشن لیا، ڈی پی او کو معطل کر دیا، ایس ایس پی کو بھی اور وہ اے سی وغیرہ سب کو پرچہ بھی کاٹ دیا وکیلوں کے اوپر۔ لیکن کاروائی کیا ہوگی یا کیا نہیں ہوگی، لیکن انتہائی ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک شخص جس نے کوشش کی کسی تکڑے بندے کو پکڑ کے سزا دینے کی، اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے نا، اس پہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لا لیسنس ہے۔ اگر ایک جج کوئی غلط فیصلہ، کوئی غلط حکم جاری کرتا ہے تو اگر قانون کی حکمرانی ہو تو پھر جج کو پیٹنے کے بجائے اس کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور آئین اور قانون کے تحت ان لوگوں کو نہ صرف ریمیڈی دلوائی جاتی ہے، بلکہ جس نے ایک عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اپنی ذاتی پسند یا کوئی غلط آرڈر پاس کر کے تو سول ایڈمنسٹریشنز کو کسی ہراسمنٹ کا شکار کی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے۔ لیکن جب وکلا جو ہے وہ یعنی وکلا کے ہاتھ ججوں کے گریبان پہ پہنچ جائیں اور ان کے چہروں پہ تھپڑ رسید کریں، اور پھر یہ ہے کہ وہ دندناتے ہوئے پھریں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی ججز کو ملتان میں، لاہور میں، ہر جگہ ججز کی پٹائی ہو چکی ہے لوور کورٹس کے، اور حتیٰ کہ ان لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت پہ بھی حملہ کیا تھا، گملے تو یہ تو پچھلے سال کی بات ہے، اسی سال کی، ان کو بھی گالم گلوچ کی تھی۔ تو یہ اب طاقتوروں کی سوسائٹی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس بدماشی کا کوئی لائسنس ہے تو وہ بدماشی کر لے گا۔ غریب چاہے جتنے ثبوت پیش کرے، اس کو کوئی ریمیڈی ملنے نہیں ہے اس نظام میں۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پاکستان ایٹ وار۔ اچھا، اب ایک اور بات آپ سے، جی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا ایک قدم جو ہے نا، جی اگر ایک قدم آگے بڑھ گیا اب تو میرا خان صاحب ویسے تو گھر جانے والے ہیں مارچ سے پہلے، امیدیں یہی ہیں، لیکن شاید اس سے بھی جلدی، اور دسمبر میں شاید عدم اعتماد ایک آ رہی ہے۔ دیکھیے شفیق خواجہ آصف صاحب نے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب منظر سے بڑے غائب تھے، آج انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے آسمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ کہ ہم مارچ اپریل جلدی ایک آئینی طریقہ کار سے حکومت تبدیل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں خواجہ صاحب جو کچھ مرضی ہے وہ کہیں، چونکہ کچھ لوگ جنگل کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی بات کرنے کا پورا حق حاصل ہے،
لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے باخبر سیاستدان ہیں وہ اس ملک کے مستقبل وہ کوئی اچھا نہیں دیکھ رہے، اور وہ موجودہ پاکستان کے اس جغرافیے کو بھی انٹیکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2 قدم آگے پیچھے ہٹو، 2 قدم آگے بڑھو۔ کئی لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی جو اپنے زوم میں، حسن زن میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس حکومت نے اس ملک کی تقدیر کو بگاڑا ہے تو دوسرے کو موقع ملنا چاہیے جو اس کی تقدیر کو سنوارے۔ لیکن جو اس ملک کے مقتدر ادارے ہیں، ان کے جو چلن ہیں، ان کے جو رویے ہیں، وہ لوگ جو باخبر ہیں اور جو بین الاقوامی گفتگو کو اور ان کے رول کو اور پاکستان کی مستقبل میں ضرورت کو دیکھ رہے ہیں، وہ زیادہ کسی خوش فہمی میں نہیں ہے، ورنہ نہیں۔ ہاں جی، آج ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے۔ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے نا، جی جو مریم نواز والے مقدمات میں تھے، جی حکومتی پروسیکیوٹر ہی کہتے ہیں جی، ہاں جی، جی ہاں، پروسیکیوٹر انہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے استعفیٰ وجوہ دے کی، دیا، ذاتی وجوہ کی۔ وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ ہاں یعنی دوے لفظ یہ ہے کہ اس کیس کو تھوڑا سا اور ابھی لٹکاؤ، یا پراسیکیوٹر وہ نامزد کریں گے، وہ آئے گا جی میں نے تو وہ پہلے دلائل انہوں نے دیے تھے، میں نے یہ کیا تھا، وقت ہے، یہ ہے، میرا خیال ہے۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی وکیل کے یعنی پروسیکیوٹرز کے مستعفی ہونے سے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک تاریخ پڑ جائے گی، جی جی، وہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ تو ہاں ہاں، ایک ہفتہ یا دو چار دن جو ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیے نا کہ وہ جو چیف جسٹس چیف، شمیم صاحب والا مسئلہ۔ ہاں، ان کا مسئلہ تھا تو 4 دن کا ان کو ٹائم دے دیا گیا کہ 4 دن کے اندر اپنا جو ہے وہ پروڈیوس کریں ایفیڈیوٹ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ آئندہ مریم نواز کے کیس کی تاریخ کب ہے؟ 17، ہاں، اب 17 ہے۔ تو 17 تاریخ تک تو نیب جو ہے وہ کوئی پروسیکیوٹر تو ان کے پاس ہیں، وہ انہیں بڑے رکھے میں یہی آپ کو ہیں۔ لیکن اگر کوئی نیا بھی کرنا پڑے، کوئی کسی نئے وکیل کو بھی، میرے خیال میں اب ان کو اعتزاز حسن کو ہائر کر لینا چاہیے نیب کو۔ ویسے میں بھی یقین کریں یہی کہنے والا تھا، یا فروغ نسیم صاحب کو کہیں استعفیٰ دے کے نا۔ نہیں، فاروق نسیم صاحب کیوں استعفیٰ دیں؟ فاروق پاکستان میں تو بے نہیں وہ شمار کر کے وہ آگے بھی کرتے ہوتے ہیں نا، میرے ادھر چھوڑ کے ادھر میرے چلے گئے۔ خیال میں بجائے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے تو عدالتوں کے خلاف بدخوئی کرنے کے، نیب کو چاہیے کہ ان کو ہائر کریں اور اس کیس میں پیش کر دیں، بجائے وہ فیصلے جو ہے پرائیویٹ ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کے سنائیں کہ اس کی یہ سزا ہوگی، اس کی وہ سزا ہوگی، اس میں یہ ایسا مجرم گنا جائے گا۔ یہ کیڑے نکالنے کے بجائے میرے خیال میں ان کو مینڈیٹ دے دینا چاہیے کہ جائیں جا کے اپنا پورا قانون پیش کریں۔ وہ اتنے بڑے وکیل ہے، وہ نیب کے کیس تو نہیں لڑتے نا، چھوٹے چھوٹے۔ نہیں نہیں، یہ لینے کو تو جو ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ان کو دکھ اصل میں یہ ہے کہ ان کی جو مسز ہے نا، وہ بیچاری نا 70,000 ووٹ سے آ رہی تھی نواز شریف سے، اس کے بعد ان کو کبھی دوبارہ مان ہی نہیں سکے وہ بیچارے، تو ہے بس بات اب یہ ہے نا کہ ان دیکھیے کو یہ دکھ۔ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں جی تو پارٹیاں بعض دفعہ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بنیاد پہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو جو ان کی پارٹی کا نہیں ہوتا اس کو بھی عوام میں پہنچانے کے لیے کوشش کرتی ہے، بالکل۔ اور بعض دفعہ وہ خود اس مشکل صورتحال میں ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ایک ایک ممبر اپنی پارٹی کا جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس پہ اتنا دکھ کرنا اور اس کے بعد اپنے سارے کردار کو، اپنے سارے ماضی کو، اپنی ساری شہرت کو داغدار کر دینا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اعتزاز حسن صاحب نے تو اپنا بھرم بیچ چرائے توڑ دیا، اور وہ لوگ جو ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے
آج وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتزاز حسن جو ہے وہ موقع پرستی اور مفاد پرستی کی اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ جہاں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے بارے میں بہت اچھا حسن ظن رکھتے تھے، جی گزشتہ 3 سال کا جو ان کا کردار اور ان کے مختلف قسم کے جو کمنٹس ہیں، جی سول سوسائٹی کو بہت بہت دکھ پہنچایا ہے۔ اور اب وہ ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ حالانکہ اعتزاز حسن اور آسمان جہانگیر جو ہے وہ ایک ہی وکلا کی تنظیموں میں ایک ہی گروپ میں ہوتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آسمان جہانگیر کے اس کانفرنس میں ان کو علی احمد قرد نے تو اپنے کردار کی وجہ سے وہاں ایک جاندار تقریر کی، لیکن اعتزاز حسن کو یہ موقع نہیں مل سکا، شاید ان کو انویٹیشن بھی ایکسٹینڈ نہیں کی گئی۔ میں نے تو سبھی لوگوں کو دیکھا، وکلا کی سپیچز کو دیکھا، صحافیوں کی سپیچز کو دیکھا، پولیٹیشنز کی سپیچز کو دیکھا، اس میں تو مجھے اعتزاز حسن کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھی نظر نہیں، حالانکہ جسٹس جو ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی میں نے دیکھا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو انویٹیشن تھی، تو ان کو انویٹیشن تک بھی ایکسٹینڈ نہیں کی گئی، شاید، میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں کافی عرصے سے تو میں نے ان کو کسی کورٹ میں کسی معروف کیس میں پیش ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو شاید اب یہ ہے کہ ان کو نیب کا ہی وکیل بننا پڑے گا، کیونکہ کہاں یعنی جو لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، تو وہاں کانسٹیٹیوشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی ٹاک شوز کے اندر ہیں، حکومت کے سارے اقدامات کی سپورٹ کر دیتے ہیں، تو ان کو کسی کیس میں تو حکومت ہی ہائر کر سکتی ہے۔ یہ تو ویسے ہی اگر کوئی مل جاتے ہیں ان کی فیس تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کیس میں جانے کی؟ ویسے بھی کرونا ہے، بوڑھے بندے ہیں وہ ابھی 74 سال سے عمر چلیں ان کی۔ چھوڑے، مطلب یہ کہ ہم اپنے اس اچھا، وقت کو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ملک چلا سکے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اچھا ہے نا، کم از کم انہوں نے سچ کہہ دی۔ اس نے سب کی جو خوش فہمیاں تھی وہ دور کر دی۔ وہ پھر وہی بات ہوئی کہ جو آپ نے جس طرح پہلے کہا تھا نا، جی کہ بات یہ ہے کہ جناب علی کہ وہ کمزور پہ، وہ کہتے ہیں نا کمزور جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ماڑے کی، پنجابی جو کہتے ہیں ماڑے دی بڈھی پورے پنڈ دی پرجائی، جو کمزور ہوتا ہے نا وہ جی غریب کی بیوی اس کو پورے گاؤں کی بجائی بنایا ہوتا ہے، یہ بھی کر دے یہ بھی کر دے، وہ کرتی رہتی ہے بیچاری، لیکن جو ہوتا ہے نا تگڑا بندہ وہ تو پھر اپنے، جس طرح آپ نے پہلے وہ شعر بولا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب پیسے نہیں ہیں، ملک کیسے چلے گا یہ تو آپ تو میں تو نہیں بتا سکتے ان کو کیسے چلے گا، لیکن پیسے گئے کدھر؟ 14 ارب روپیہ، 14 ارب کا گفلا نکلا ہے وہ سونامی ٹریز میں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا جی صاحب، جب اس پیسے کا آپ کھرا تلاش کریں گے نا تو ان لوگوں نے جن کے نام آ رہے ہیں انہوں نے چھوٹا موٹا کمیشن لیا ہوتا ہے، اصل جو کنواں ہے وہ نا، پیزا کمپنی بنے گی پھر پیزا کمپنیاں بنیں گی، پھر آئی لینڈ خریدے جائیں گے، پھر جو ہے وہ کوئی اور مذہبی پارٹی جو ہے نا ان پیسوں کے استعمال سے وہ کھڑی ہوگی، پھر وہ ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی مختلف نعرے سے سامنے آ جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا، بڑی بات ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں تو مان جاتے ہیں ہم لوگ۔ پاکستان کے لوگوں کے جو وسائل ہیں، بجٹ ہے، جو بیرونی قرضہ ہے، وہ انہی چیزوں پہ خرچ ہوئے۔ آپ نے کبھی جو ہے وہ جیش محمد بنا دی، کبھی آپ نے حزب المجاہدین بنا دی، کبھی آپ نے جو ہے وہ لشکر طیبہ بنا لی، کبھی آپ نے انجمن سپاہی صحابہ بنا لی، کبھی آپ نے انجمن سپاہی محمد بنا لی۔ یہ جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کے پریشر میں ان کو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا گیا ہے، ورنہ تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، ان کو وہ ساری سہولتیں میسر ہیں جو باقی کسی کو نہیں ہے۔
اور اگر کبھی بین الاقوامی دباؤ میں ان کو گرفتار بھی اگر کرنا مقصود ہو تو ان کی جو سہولتیں ہیں وہ 5 اسٹار سے بھی زیادہ کی ہیں، ان کا آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تک ریاست کے یہ ادارے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جس میں پاکستان کی کور کمانڈرز ہیں، یہ سب اگر مل بیٹھ کے تو اس پہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے اور پاکستان کے چیتا سول سوسائٹی کے نمائندوں کو لے کے ڈیبیٹ نہیں کریں گے اور اپنے ماضی کے اس طرز عمل کو، اس رویے کو اور ان پالیسیوں کو ترک نہیں کریں گے تو آپ سہمت رہیے گا یہ ملک اب ان طور اتوار سے نہیں چل پائے گا۔ میں کوئی مایوسی نہیں پھیلا رہا، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان کے ایک ایک فرد کو جاننا ضروری ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی یہ بات سمجھتی ہیں، لیکن ان کو ان کے طبقاتی مفادات مجبور کرتے ہیں کہ چپ رہو، کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے کہ آپ کے طبقاتی مفادات کو زخم پہنچے۔ یہ ایک لوگ ہوتے ہیں جو اپنے طبقاتی مفادات سے اوپر اٹھ کے تو وسیع تر مفاد کی بات کرتے ہیں، خطے کی مفاد کی بات کرتے ہیں، امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ میجارٹی جو طبقہ ہے مراحت یافتہ، وہ اپنی مراحت کے ساتھ ہے، وہ عوام کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ اور انفارچونیٹلی جن کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا اختیار دیا گیا ہے وہ سب لوگ جو ہے اس سب کچھ کے ذمہ دار ہیں۔ ایک آخری سوال، جی جی، جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی تمہید میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک معاشی وژن کا اعلان کیا تھا 2020 یا 21 میں، جی جی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مغربی دنیا سے بھی تعلق رکھنے، ہندوستان اب وہ دشمن نہیں ہے ہمارا، اس کو ہمارے پاس بھی مطلب دوسرے لفظ ہم طاقت یا توازن جو ہے ہمارا ہے ایسا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میرا خیال ہے اصلی اردو میں یہی کچھ تھا، وہ میرا خیال ہے۔ یہ 2021 میں ہی جی، انہوں نے کہا کہ اب ماضی کی پالیسیوں کو بدلا بدلنا جانا ہوگا۔ چاہیے جی جی اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے تحت ہندوستان کے ساتھ کچھ لین شروعات دین، کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہندوستان کی ہمیشہ سے کنسرن رہی ہے کہ پہلے تجارت بعد میں ایشوز، تو لہذا اس کو شروع کیا جائے۔ اچھا، اور ایک کنسنسس بھی بلڈ ہوا، اور پہلے دن کیبنٹ نے ایک منظوری بھی دی، لیکن جس وقت وزیر خزانہ جو ہے وہ سمری لے کے پرائم منسٹر کے پاس پہنچے تو راتوں رات پتہ نہیں کیا جادو کی چھڑی چلی کہ پرائم منسٹر نے ہندوستان کے ساتھ اس تجارتی سمری کو مسترد کر دیا جو بھی کیا۔ سمری کو مسترد کر دیا، اور پھر پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا کہ جب تک ہندوستان جو ہے 2019 سے پہلے والی پوزیشن پہ نہیں جائے گا اس وقت تک ہم ان کے ساتھ کوئی تعلقات کسی قسم کی جو ہے وہ پیش رفت نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ آپ نے پیس کے اس ایجنڈے کو، ہمیشہ یہ سویلین حکومتیں جی یہ باتیں کرتی تھی اور آرمی اس پہ ویٹو کر دیتی تھی، ماضی کی ساری جو کاروائیاں ہیں۔ تاریخ یہ تھی، جی ہاں، لیکن پہلی دفعہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2021 میں، کہ شاید اگست سپٹمبر کی بات ہے، جی جی، تو سویلین گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور سہارا یا چھپے کس کے پیچھے مسئلہ کشمیر کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر مسئلہ کشمیر یعنی کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کے حکمرانوں یا موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کو پیار و محبت ہو تو جو ان کے زیر انتظام ہیں ان کو اچھے قوانین تو دے سکتے ہیں نا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں، آپ ان کو اچھے قوانین تو دے سکتے ہیں نا، جواب دہی کے قوانین۔ وہ جو حکومتیں سو کارڈ آپ نے نمائشی بنائی ہوئی ہیں، جو نمائشی پتلے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنلی امپاورمنٹ تو کر سکتے ہیں نا، وہ تو نہیں کر رہے۔
آپ آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کا مالک تو ان خطوں کے لوگوں کو قرار دے سکتے ہیں. آپ ہیں وہ جو آپ نے چائنا کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ کیا ہے, اس پہ آپ اپنی یہ پالیسی تو واضح کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا ایک حصہ ہے, متنازع علاقہ ہے, تو وہاں سے کوئی بھی تجارتی مقاصد کے لیے اگر وہاں کی زمین استعمال ہوگی تو ان لوگوں کو کیا بینیفٹس دیے جائیں گے. یہ کم سے کم یہ پاکستان کے نقطہ نظر سے میں بات کر رہا ہوں. ہمارے نقطہ نظر سے تو سی پیک ایک ڈیزاسٹر ہے اس خطے کے لیے, پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے. آج کا تو ویسے بھی اس کا نام کو نہیں لے رہا. وہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اسی سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ کس طرح کی کنسپریسیز جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. اب میرا ایک میری بات سنیں, الٹیمیٹلی پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, پاکستان کے کرپٹ سسٹم کی جو پیداوار قوتیں ہیں, ان کی آخری پناہگاہ کہاں ہے؟ وہ ہے یورپ. اور جو وکٹم ہے اسٹیٹ کے, ان کی بھی آخری پناہگاہ کون سی ہے؟ یورپ. تو لہٰذا یورپ کی کنسرنز کو, یعنی یورپ جب میں کہتا ہوں تو اس میں امریکہ, کینیڈا, یہ سارے شامل ہیں. جی. تو لہٰذا ان کی کنسرنز کو وہ تو نواز شریف صاحب نے, میں تو اس کو وہ حب الوطنی کے اس اندھے پن میں ان نے ذرا دور اندیشی سے دیکھا نہیں, اور ان نے سوچا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, اور انہوں نے چائنا کو پلائج کیا. لیکن پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا حشر کیا ہوا. ان کو 8 آنسو رونے پڑے, اور آج وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب برطانیہ اور امریکہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت تو وہ سوچتے تھے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو سوچتا تھا کہ میں نے اس فوج کے ڈاؤن مرال کو بوسٹ اپ کیا, میں نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا. ان کو بھی ایک حب الوطنی کا جو جنون تھا, تو اس جنون کی وہ بھیڑ چڑھ گئے. آپ کے سامنے دن دیہڑے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دن یا کسی ملٹری کو کے نتیجے میں وہ نہیں مارے گئے, بلکہ 2.5 سال ان کے خلاف مقدمہ چلا اور پھر پھانسی دے دی گئی. اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ جو اس ملک کا صدر رہا, جو اس ملک کا وزیر خارجہ رہا, جو اس ملک کا پرائم منسٹر رہا, اس ملک کا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہا, اور جو پوری اسلامی برادری کا بھی سربراہ رہا, اس کو پھانسی دینے کے بعد یہ چیک کر رہے ہیں کہ ان کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ تو عالم ہے ان کا. آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ, اس خطے کے ساتھ کوئی بھلائی کریں گے؟ یہ تو وہ متروک چہرے ہیں, ان کی کوئی ایک بھی اگر پرت اٹھائیں گے تو آپ کو بھیانک سے بھیانک چہرے نظر آئیں گے. یہ اس ملک کو, اس ملک کے لوگوں کو, اس خطے کے لوگوں کے بھلائی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے, چونکہ ان کے اکاؤنٹ, ان کی اولادیں, ان کا سب کچھ جو ہے جہاں پڑا ہوا ہے, یہ صرف ان کے حکم کو سمیٹے ہیں. اور یہ آپ ان سے شاعر کی دماغ کے گوشے میں ہوتا ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں, ہمارے ماں باپ رہتے ہیں, ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں, وہاں کوئی بہتری ہو جائے تو یقین جانے کہ اگر کوئی بہتری ہونے کی توقع ہوتی تو کئی لوگ آج وہیں ہوتے. جس ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والا آدمی وہ اس ملک میں جانے سے کتراتا ہو, آپ اس ملک کے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی سفاکت کا اندازہ کر لیں. تو لہٰذا یہ غلط فہمیاں جن لوگوں کو ہیں, ان کو غلط فہمیاں وہ پالتے رہیں گے. وہ کہتے رہیں گے جی آپ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں, آپ فلاں کی زبان بول رہے ہیں. یہ ان کو کہتے کہتے انہوں نے ملک کا آدھا حصہ گنوا دیا. یہ کہتے کہتے انہوں نے آج پاکستان کو اس نیز پہ پہنچا دیا کہ جس کے مستقبل کے بارے میں آپ اور میں نہیں, وہ لوگ جو
وہاں کے اقتدار پہ بیٹھے رہیں اس کے مستقبل کے بارے میں وہ پر امید نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پارٹیاں آج جو ہے کنسنٹریٹ اپنے اپنے پروونسز میں اپنی اپنی قوموں کے درمیان کر رہی ہیں, کیونکہ ان کو مستقبل کا ایک خاکہ نظر آ رہا ہے. آج پارٹیاں پھلانگ کے یعنی پنجاب سے ہو کے بلوچستان کوئی نہیں جا رہی ہے, بلوچستان سے ہو کے سندھ, جو لوگ بےچارے کچھ ایسے وابستہ ہیں, اب ان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا جاؤ بھائی جا کے کسی لوکل پارٹی میں مقامی پارٹی میں شامل ہو جاؤ, تو ان کو آن رکھتے ہیں. لیکن آج ان پارٹیوں کی شعوری کوشش کوئی نہیں ہے. صرف کئی لوگ ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید 2-4 اسمبلی میں وہ ہو جائے تو ہماری بارگیننگ پوزیشن بڑھ جائے. وہ صرف بارگیننگ کے لیے, نٹ فار دا پاکستانی پیپل, نٹ فار دا پاکستان. وہ اسمبلی کے اندر وہ مطلوبہ تعداد لانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بچ گیا تو ہمیں حصے داری کیسے ملے گی ان پارٹی. میری آپ سے ابھی یہ جو بات, ابھی تو خیر پروگرام کا ہمارا وقت بھی پھر ختم ہو رہا ہے, بات یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ صاحب نے یہ ویژن کا اعلان کیا تھا تو اس کا مطلب پھر فوج تو پرامن امن اور اس طرح کی جو ابھی باتیں ہیں وہ بات یہ ہے کہ وہ شاید جنرل باجوہ صاحب کی حد تک یہ ہوتی, اگر فرض کریں کہ اس پہ کوئی کنسنسس ہوتا تو پھر یہ چیز امپلیمنٹ ہو چکی ہوتی. شاید لوگ ہوتے ہیں نا جو تھوڑا بہت مستقبل ہمیں لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے امن عامہ کے لیے, ہم نے خطے کی سلامتی کے لیے, امن و سلامتی کے مسائل کو سمجھتے ہوئے کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ان نکموں نے ہمیں وہ کچھ نہیں کرنے دیا. تو ٹائم میرے خیال میں 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. تو محترم ناظرین سامعین, بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ شاید مملکت کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ اور عدلیہ کچھ کرنے جا رہی ہے, لیکن شوکت صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ بس ایسے ہی آپ خواب خیال نہ دیکھیں, تو خواب ہے. تو چلو کوئی بات نہیں, تو ہم کل پھر ملیں گے اسی وقت. آپ سے ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کریے, لائک کریے اور دوسروں سے ملیں. اللہ حافظ.